नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हाज़रीन मुकर्रम, जो कुरान मजीद की आयत मुबारका मैंने इब्तिदा में तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने यकीनन इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। इससे मुराद वो फितरत है जो हर इंसान इस दुनिया में जो आता है उसका आगाज़ और उसकी असल है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन पैदा फरमाई। अब उस फितरत या फितरी रुझानात को कोई रूह कह ले या रूह के मेलानात करार दे दे, या उसको जबिल्लत कहा जाए या फितरत कहा जाए, उसको कोई नाम भी दिया जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब वो दुनिया में आता है तो वो बुनियादी तौर पर एक बेहतरीन आगाज़ के साथ आता है, जो कुछ उसको अता फरमाया जाता है। और इसी वजह से इंसान के अंदर आगाज़ से ही खैर या मुस्तहसन इस तरह के मौज़ूआत और उमूर के लिए पसंदीदगी पाई जाती है, और इसके बरक्स कुछ भी नज़र आए तो इंसान के बातिन से कहीं ना कहीं कभी कमज़ोर कभी ताकतवर अपोजिशन महसूस की जा सकती है, जब तक कि वो आवाज़ सुनी जाती रहे। और जब इंसान वो आवाज़ सुनना बंद कर देता है तो वो अपोजिशन उसको फिर नज़र नहीं आती। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बच्चा पैदा हो और पैदाइश के साथ ही वो एक बेहतर माहौल में परवान चढ़ना शुरू कर दे। अब कुछ मेलानात उसके जबिली हैं, फितरी हैं, जो उसके अंदर ख्वाहिश की सूरत में पनपते हैं, और आगाज़ में बिल्कुल नेचुरल ख्वाहिशात उसकी हुआ करती हैं। भूख लगने पर खाने का तकाजा करता है, तकलीफ़ होने पर रोता है, कोई भी रोशन शय की देखता है तो उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। ये नेचुरल उसकी तबीयत के मेलानात होते हैं, जो कि उसकी जबिल्लत में रख दिए गए हैं। उसके बाद वो जिस माहौल में परवान चढ़ना शुरू करता है, वहाँ पर उसको बैरूनी दुनिया की तायीद हासिल करने की ज़रूरत होती है, यानी बैरूनी दुनिया से इंडोर्समेंट चाहता है। बच्चा जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, अब वो ख्वाहिशात और उन ख्वाहिशात के नतीजे में बैरूनी इंडोर्समेंट्स, इन दोनों के दरमियान वो अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देता है। जिन जिन उमूर के लिए उसको ख़ारजी दुनिया से इंडोर्समेंट्स मुयस्सर आती चली जाती हैं, वो उनको दुरुस्त समझता है, यानी अपने अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशात, उन पर वो बैरूनी दुनिया या ख़ारजी दुनिया से जब इंडोर्समेंट लेता है तो वो समझता है कि हाँ, ये दुरुस्त अमल है। और जिनके लिए ख़ारजी दुनिया से उसको अपोजिशन महसूस हो कि ये नहीं करना, तो फिर वो उन ख्वाहिशात को दबाता चला जाता है। इस तरह एक बच्चा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करके परवान चढ़ता चला जाता है। अगर वो बच्चा आगाज़ सफ़र में ही एक बेहतरीन माहौल और तरबियत याफ्ता ख़ानदान में हो, तो फिर उसके अंदर जो ख्वाहिशात पाई जाती हैं, वो ख्वाहिशात जो कुछ गैर ज़रूरी या ज़ायद हों उनको दबाता चला जाता है, और जो अच्छी ख्वाहिशात हों उन पर उसको
انڈورسمنٹ ملتی چلی جاتی ہے، یوں اس کی تربیت کا پروسیس مکمل ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ تربیت کے مراحل سے گزرتے ہوئے کامل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر کی پائے جانے والی جبلی خواہشات جو ہیں وہ بیرونی انڈورسمنٹس کے مطابق ٹرین ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ پھر وہ اپنا طرز ایسے بدل لیتی ہیں کہ پھر ان انڈورسڈ منظم نظام جو ہوتا ہے اس کے زائد یا اس کے علاوہ وہ خواہشات پھر پنپتی نہیں، آتی ہیں، لیکن پھر وہ انڈورسمنٹس کو اپنی دماغ اور ذہن میں فضیلت اور اہمیت دیتا ہے، جس کے مطابق پھر وہ جبلی خواہشات کو ان انڈورسمنٹ کے مطابق ناپتا چلا جاتا ہے اور دیکھتا، اور یہی اگر تربیت کا نظام کار فرما نہ ہو یا تربیت یافتہ والدین کی گود میں بچہ آنکھ نہ کھولے یا تعلیم یافتہ خاندان میں بچہ آنکھ نہ کھولے یا دین داری کے ماحول میں انسان پروان نہ چڑھے اور ایک ایسے گھر میں ایک ایسے ماحول میں وہ پروان چڑھے جہاں پر اچھائی یا برائی کی تمیز نہ ہو، اچھائی یا برائی کا امتیاز کرنا نہ ہو، اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنے کا وجود نہ ہو، بری باتوں سے منع کرنے کی کوئی روایت نہ ہو، تو ایسے ماحول میں جب بچہ پنپنا شروع کرتا ہے وہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کی جبلی خواہشات کچھ تقاضا بھی خیر کا کرتی ہوں لیکن ان خیر کے امور پر اس کو خارجی دنیا سے انڈورسمنٹ نہیں ملتی، تو پھر اس کا باطن کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خیر کی باتیں ہیں بھی یا نہیں، تو گریجولی وہ پھر جن امور پر اس کو خارجی دنیا سے انڈورسمنٹ میسر آتی ہے بس پھر وہ انہی کاموں کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور ان کی انجام دہی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک صالح انسان کی پرورش ایک صالح معاشرہ ہی کرتا ہے، یا ایک صالح انسان کی پرورش ایک صالح ماحول ہی کرتا ہے، کیونکہ آج بدقسمتی سے صالح معاشرے کا وجود نہیں رہا، ہر طرف صرف برائی کے لیے انڈورسمنٹ ہے، اچھائی کے لیے انڈورسمنٹ نہیں ہے، جو کوئی اچھائی کرے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا اور جو کوئی برا کام کرے اس کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے، تو نیچرلی انسان کی جبلی آواز اور طبعی میلانات کمزور ہوتے ہیں، جن کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو تقویت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ تقویت بیرونی دنیا سے میسر نہیں آتی وہ آہستہ آہستہ دیا ٹمٹماتے دم توڑنے لگتا ہے، اور پھر جو کچھ وہ اپنی بیرونی دنیا میں دیکھتا ہے اسی کو حقیقت مان کر اسی پر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اسی سے ہی ہماری مروجہ اخلاقیات اور ہماری عادات وجود میں آ جاتی، پیدائش سے تو نہیں ہوتی، لیکن جن عادات پر ہمیں اپنے گرد و نواح سے انڈورسمنٹ ملتی ہے وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اور جن عادات پر ہمیں شاباش نہیں ملتی وہ عادتیں گریجولی ہماری عادت کو چھوڑ دیتی ہیں، ہماری روزمرہ زندگی کو چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے اپریسیشن نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ماحول اور والدین کی جو گود ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ جہاں سے آغاز کیا جاتا ہے اس گھر کے ماحول کو اتنا پاکیزہ اور اتنا اخلاقی طور پر مستحکم ہونا چاہیے کہ جہاں پر ایک نئی زندگی پروان چڑھ رہی ہے اس کو صحیح انڈورسمنٹس میسر آئے، وہاں سے ایک تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جس کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تعلیمی ادارے تک پہنچ جائیں گے تو تعلیمی ادارہ اب ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ ہاں، تعلیمی ادارے کا بھی بڑا عمل دخل ہے، لیکن اس کو پہلے پھر ڈی بریف کرنا پڑتا ہے، پھر بریف کرنا پڑتا ہے، پہلے ان پرانی عادات کو ختم کرنے پر کوشش کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور بہت وقت ضائع ہوتا ہے،
اور اس کے بعد پھر صحیح اور نیک خصلتیں اور عادات کو پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر کوئی تربیت یافتہ ماحول میں آنکھ کھولے تو اس کا وقت بچتا ہے اور وہ آغاز سفر سے ہی صحیح سمت پر اپنی زندگی کا سفر کرتا چلا جاتا ہے اور بر وقت وہ منزلوں تک پہنچتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے کھرچنا نہیں پڑتا اور پھر کوئی نئی پنیری نئی فصل نہیں لگانی پڑتی، پہلے زمین صاف کرنے کی حاجت نہیں رہتی. یعنی یہ جو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے نا کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت میں تخلیق کیا، اس کا مطلب ہے وہ صاف ستھری زمین کے ساتھ پیدا ہوا تھا، ضرورت تھی صرف اس پر اب فصل لگانے کی. لیکن جب ہم زمین کو آلودہ کر بیٹھتے ہیں تو پہلے پھر اس کو صاف کرنے پر بہت وقت ضائع ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ کہیں جا کر جب وہ زمین صاف ہو جائے اور اس پر پھر نئی فصل لگانے کی نوبت آ جائے تب تک زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہوتا. اور پھر اس فصل کو شاید زندگی میں اتنے سیزن باقی بچتے ہی نہیں ہیں کہ کتنی فصلیں اس زمین سے لے پائے گا، اور بیشتر حصہ زندگی کا اس زمین کی صفائی میں ضائع ہو چکا ہوتا ہے. یہی بزرگان دین کے جو دو طبقات ہوا کرتے ہیں، ان میں سے ایک جو مجاذیب اہل اللہ جن کو کہتے ہیں نا، جو مجذوب سالک ہوا کرتے ہیں، مجذوب سالک، اور دوسرے جو سالکین ہوتے ہیں. سالک یہی ہوتے ہیں کہ وہ آلودہ زمین ہوتی ہے، بزرگان دین کی صحبت میں آ کر پھر صفائی پر بڑا وقت لگانے کے بعد پھر کہیں جا کر اس میں خیر کی سیڈز بو دیے جاتے ہیں اور اس سے ایک نئی فصل لی جاتی ہے. لیکن جو مجذوب سالک ہوتے ہیں اہل اللہ، وہ آغاز سفر سے ہی وہ زمین صاف ہوتی ہے، بہترین تربیت کا ماحول میسر آتا ہے اور کم عمری میں ہی خیر کے بیج ان میں بو دیے جاتے ہیں اور وہ جلد زمین فصل دینے والی ہو جاتی اور پھر بڑے سال وہ فصل دیتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ میچورٹی پہ جلد پہنچ جاتی. یہ فرق سمجھ آیا؟ اور اس عمر میں بھی یہ دیر نہیں ہے. آپ لوگ ٹین ایج میں ہیں اپنی، اگر اس عمر کے اندر بھی انسان اپنی اس تربیتی ماحول پر غور کر لے، ان عادات پر، ان اطوار پر، گرد و نواح کے ماحول کو سیریس لے، اور جو چیزیں سمجھائی جاتی ہیں اساتذہ کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، ان کو سیریس لے کر ان پر عمل کرے اور زندگی کے سال ضائع نہ کرے، تو عین ممکن ہے کہ اس کو بھی بہت سیزن مل جائیں اچھی فصل اٹھانے کے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو ضائع کرتے رہیں گے اور 30-40 سال کے بعد شعور کی آنکھ کھولیں گے تو شاید پھر زندگی میں زیادہ سیزن نہ بچیں وہ بہترین فصل لینے، کیونکہ یہاں پر اللہ پاک نے ایک بہترین ماحول دے دیا ہے. حضور شیخ الاسلام کی صحبت ہے، نسبت ہے، پھر اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، بزرگوں کی کتب سے تعلیم دیتے ہیں، صحیح اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، تو ان کی طرف متوجہ انسان ہو کر اپنی زندگی میں بہتری کو لا سکتا ہے. اب جب ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے گرد و نواح میں جب دیکھتے ہیں تو ہم جو ہماری جبلت ہے وہ ہمارے گھر کی طرح ہے کہ گھر سے کچھ اور سمجھا، اور جب گرد و نواح کے ماحول میں جاتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی گاؤں سے نکل کر کوئی شخص یکدم باہر کسی ملک کو گھومنے چلا جائے سیر و سیاحت کے لیے. وہاں یکدم جا کر نئے قوانین دیکھتا ہے، نئے طور اتوار دیکھتا ہے، نئی عادات دیکھتا ہے، اور اس ماحول میں وہ نارمل ہوتے ہیں، نیو نارملز ہوتے ہیں. وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں کچھ اور تھا، میں باہر آیا ہوں تو ہر کوئی کسی اور بات، کسی اور رت کا ماننے والا ہے اور کسی اور عادت کا ماننے والا ہے، ہر کوئی کوئی اور کام. تو گریجولی کیونکہ انسانی فطرت کو انڈورسمنٹ چاہیے تو وہ گریجولی انڈورسمنٹ کی خاطر انہی عادات کو اپنا لیتا ہے اور اپنی جبلت کی آواز کو بھول جاتا ہے. یہ جو صحبتیں ہیں حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں ہمیں میسر ہیں، ان کالجز میں صحبت ہیں،
یہ در حقیقت آپ کی اسی جبلت کی آواز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. ایسی جگہیں بہت کم بچی ہیں معاشرے میں، لیکن جو ہیں وہ غنیمت ہے، کیونکہ وہ جو ٹمٹماتے دیے ہیں اور بجھتی ہوئی جو لو ہے، انہی کو از سر نو یہ تیل ڈالتے ہیں ان دیوں کے اندر، تاکہ آپ بیرونی آواز سے، بیرونی روایات سے متاثر ہو کر ان کیفیات کو چھوڑ نہ دیں جو حقیقتاً اپنے ساتھ اپنی جبلت میں رکھ کر لائے تھے، کیونکہ خیر اسی میں ہے. لیکن ہم ان انڈورسمنٹس کی خاطر باہر کی عادات، یہیں سے صحبت کا تصور بھی وجود میں آتا ہے. ایسے دوست احباب اپنا لیتے ہیں کہ اگر نماز پنجگانہ کی ادائیگی ہو، روزے داری ہو، باقاعدگی ہو، نیکی ہو، اخلاق ہو، اس کا دوستوں کی مجلس میں بیٹھے تو مذاق اڑایا گیا، اس پر ہنسا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خیر والی صحبت نہیں ہے. تو پھر انسان کبھی کبھار پریشان ہوتا ہے کہ وہ شرما کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی جبلت کی آواز کمزور ہو جاتی ہے. یہ منظر میں نے خود دیکھا، میں تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، سیاسی لوگ، حضور شیخ الاسلام کے ساتھ میٹنگ کے لیے. میں بھی کہیں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو نماز کا وقت ہوا تو حضور شیخ الاسلام باہر تشریف لے گئے. تو جو کہ تحریک سے وابستہ تھے وہ بھی ساتھ چلے، کچھ اور بھی اٹھے، کچھ اور جو دیگر سیاسی جماعتوں سے کچھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی بیٹھے تھے. ان میں سے ایک آدمی نے ہمت کی، وہ بھی پیچھے چلنے کے لیے کمرے سے نکلا. اب وہ اس کی جبلت کی کمزور آواز تھی. تھوڑی دیر پہلے سوچتا رہا، پھر ہمت کی اور ارادہ کیا کہ میں شیخ الاسلام کے پیچھے جا کے میں بھی نماز ادا کر لوں. عین ممکن ہے کہ وہ گھر میں عادی ہوگا، لیکن اب ماحول انڈورس نہیں کر رہا، باقی سارے بیٹھے تھے. وہ شریف آدمی نکلنے لگا تو وہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے آواز دے دی ان کا نام لے کے، آپ کو بھی اب نماز کی ضرورت پڑ گئی. وہ شریف آدمی شرما کے وہیں بیٹھ گیا. اب آپ ماحول کا اندازہ لگا لیں کہ کس طرح جبلت کی خواہشات، اگر وہی شخص مستقل خیر کے ماحول میں رہتا ہو اور بری بات نہ سنتا ہو، بری بات دیکھتا نہ ہو، بری انڈورسمنٹس نہ ہوں، تو اس کی وہ عادت کتنی پختہ ہو جائے گی. اس کے برعکس وہ ایسے ماحول میں بیٹھتا ہے کہ جہاں ہر وقت اس کی وہ خیر پر مبنی عادات کو انڈورسمنٹ نہیں ملتی بلکہ شرمندہ کیا جاتا ہے، تو گریجولی اس کی وہ عادت ختم ہو جائے گی. اب یہ لاجیکلی بات سمجھ آ گئی نا اس مثال سے. اب کئی بار نوجوان جذباتی طریقے سے کہتے ہیں اپنے دوستوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ نہیں میری عادتیں پختہ ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، فرق پڑتا ہے، اور گریجولی اچھی عادات ختم ہو جاتی ہیں اور بری عادات بچتی ہیں. صرف وہی عادت کا وجود بچتا ہے کہ جس کو انڈورسمنٹ ملتی ہے، جس کو نہیں ملتی. یہیں سے والدین کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ گھر میں بچہ جب کوئی خیر کا عمل کرے اس کو بہت اپریشیٹ کیا جائے تاکہ اس عادت کو پختہ کر دے، اتنا سیلیبریٹ کیا جائے اس نیکی کے عمل کو. کئی بار ہم بالکل بے نیازی کے ساتھ سن کے درگزر کر دیتے ہیں اور دل میں سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارا بچہ خیر کے رستے پر ہے، لیکن ہم نے اس وقت اس لمحے کا فرض ادا نہ کیا اور ہم نے یہ کوشش نہ کی کہ نہیں اتنا سیلیبریٹ اس کے اس آج نیکی کے عمل کو کر دیا جائے کہ اس کے لیے یادگار بن جائے. آج آپ میں سے جن کو تقریری مقابلہ جات میں انعامات ملے، اب یہ آپ کے لیے یاد بن گئی نا. اب آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں اچھا مقرر تھا طالب علمی میں. یہ زندگی میں آپ کو اس فن کی طرف دوبارہ متوجہ کرے گی. یہ بات گھر میں پڑی ہوئی یہ شیلڈ، یہ میڈل آپ کو واپس اس کی طرف لوٹنے کی طرف متوجہ کرے گا یہ کام. تو آپ کی وہ کیونکہ اپریشیٹ ہوئی تھی وہ عادت،
تو وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں لوٹ آئے گی. لیکن اگر اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے تو وہ پہلے سے ہی ٹمٹماتے دیوں کی مانند یہ باتیں ہوا کرتی ہیں، وہ دم توڑ دیتی. اس لیے ایسے ماحول میں، صحبتوں میں یہ بات کبھی نہ سوچا کریں کہ نہیں میں مضبوط ہوں. کوئی مضبوط نہیں ہے اس دنیا میں. 4 دن کی بات ہے، 5ویں دن عادتیں ختم ہو جاتی. صرف محفوظ وہی ہے کہ جن کی جبلت میں خیر تھی، اس کو تربیت نے انڈورسمنٹ فراہم کی، اور ایک وقت آیا کہ جس جبلت کی خواہشات کو اچھے ماحول نے انڈورسمنٹ مہیا کی، اس نے اپنی ایمانی کیفیات کے ساتھ یا روحانی احوال کے ساتھ اس کا مشاہدہ بھی کر لیا. جس کو مشاہدے کی منزل نصیب ہو گئی، کیونکہ جبلت میں خواہش تھی نیکی کی، اس خواہش کو انڈورسمنٹ تربیت کے ماحول نے دی یا کتب نے دی. ماحول ہے نا، 2 طرح کا ماحول ہے، زندہ لوگوں کا ماحول یا پھر سارا دن کوئی کتابوں میں بیٹھتا اٹھتا ہو تو بزرگوں کے کلام کا بھی ماحول ہے نا، وہ بھی ایک انڈورسمنٹ ہے کہ اچھا فلاں بھی ایسا کرتے تھے، وہ بزرگ بھی ایسا کرتے تھے، میں بھی یہ عادت اپنا لوں، تو انڈورسمنٹ ہے. لیکن پھر اس عادت نے جب اپنا نتیجہ پیدا کر دیا اور اس نے مشاہدہ کر لیا، تو پھر وہ کامل ہو گیا. پھر اس کو دنیا کا کوئی ماحول متاثر نہیں کرے گا. یا اپنی روحانی احوال میں اس نے مشاہدہ کر لیا، اس جبلت کا نتیجہ دیکھ لیا، یا اس جبلت کی جو تربیتی انڈورسمنٹ ہوئی تھی اس سے نتیجہ پیدا ہوا، اور اس نے وہ نتیجہ دیکھ لیا روحانی احوال کے نتیجے میں. جیسے کئی بزرگان دین کے ہاں ہم سنتے ہیں نا ایسی روایات کہ کسی اللہ والے کا درود شریف پڑھنے کا باقاعدگی سے معمول تھا، اور اس نے پھر خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے درود و سلام کی وہ انڈورسمنٹ جو وہ پڑھتا تھا وہ میسر آ گئی. اب وہ تو ساری زندگی یہ کام نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اب وہ مشاہدہ کر لیا اس نے کہ یہ کہیں پہنچ رہا ہے. اسی طرح کوئی سنتیں ادا کرتا تھا کسی ایک نماز کی، تو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا مشاہدہ نصیب ہو گیا، تو اب تو وہ عادت کبھی نہیں چھوڑے گا. سوائے ان لوگوں کے کوئی محفوظ نہیں ہوتا، اور ہر کسی کو مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری عمل ہے کہ تربیت یافتہ ماحول میں زندگی گزارا کرے اور اپنے آپ کو غیر ضروری ایکسپوئرز نہ دیا کریں. ایسی صحبتوں میں جا کر نہ بیٹھیں کہ جہاں پر آپ اپنی ایمانی کیفیات کو چیلنج کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی مضبوط ہوں. اسی لیے جو بزرگان دین یا جو سلوک کے رستوں پہ نکل جاتے تھے وہ خلوتیں کیوں اختیار کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو غیر ضروری چیلنج نہیں کرتے تھے. انہیں پتا تھا یہ ٹمٹماتے دیے ہیں ایمان کے، مشکل سے عادات سمیٹی ہیں، اس کو غیر ضروری ایکسپوجر دے کے تباہ نہ کر لیں. یہ وہ تصور تھا بنیادی طور پر، وہ جو آئسولیٹ اپنے آپ کو کرتے تھے. آج ہم اس چیز کو سیریس نہیں لیتے، ہم اس کو عقل کے پیمانوں پر تولتے ہیں کہ نہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ افضل ہے ادا کرنا. لیکن وہ جو اصل جبلی خواہشات ہیں ان کی حفاظت، ان کی انڈورسمنٹ، تربیت، ایک مضبوط کلے جیسا ماحول اپنے ایمان کو میسر کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کا کیا کام ہے؟ ہماری جبلی خواہشات جب پیدا ہوتی ہیں، فطرت تقاضے رکھتی ہے، عقل کیا کردار ادا کرتی ہے؟ حاضرین گرامی، ہمارے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ خواہش جبلت سے ہو، ہماری فطرت سے ہو، ہمارے نفس سے ہو، ہمارے دل سے ہو. مہر یافتہ خواہشات نہ ہو جائیں جب تک، اس وقت تک گارنٹی نہیں کوئی دے سکتا کہ یہ خواہشات صحیح ہیں
یا غلط ہے؟ تو عقل ہر خواہش کو تولتی ہے، یعنی عقل کا ہمارے جسم میں کام ہے دل سے پیدا ہونے والی خواہشات کو منظم کرنا، اس کو کنٹرول میں لانا، اس میں نقصان اور فائدہ سمجھانا، اس میں زیادتی اور کمی کا احساس دلوانا، یہ در حقیقت عقل کا کام ہے۔ اب عقل کتنی ٹرین ہے اس پر منحصر ہے کہ وہ آپ کے خواہشات کو کیسے کنٹرول کر پاتی ہے۔ عقل ٹرین ہوتی ہے تعلیم سے، عقل ٹرین ہوتی ہے تجربے سے، تجربہ دیتا ہے تربیت، عقل اس سے ٹرین ہوتی ہے۔ عقل کے لیے خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے رول ماڈلز بنائے جاتے ہیں، عقل اپنے سامنے رول ماڈلز رکھتی ہے، اور پھر اس کو جو سگنلز کی طرح خواہشات ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں ان کو عقل تولتی ہے رول ماڈلز کے سامنے رکھ کر۔ اگر رول ماڈل صحیح آپ نے رکھے ہیں، عقل نے اچھے رول ماڈلز اپنا رکھے ہیں، تو وہ بری خواہشات کو ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ سمجھے گی کہ جو میرے مقرر کردہ رول ماڈلز ہیں یہ ان کے مطابق نہیں ہیں، یہ خواہشات ان کو ریجیکٹ کرے گی۔ اور پھر جو رول ماڈلز کے بنائے ہوئے پیمانوں کے مطابق خواہشات جو اس پر پوری اتریں گی ان کو اپروو کر دے گی، اور خود بخود انسان کے اندر احساس پیدا ہوگا غلط اور صحیح کا تصور، اور کہے گا میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ ضرورت سے زائد ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے، یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، یہ میرے والدین کو تکلیف دے گا، یہ میری اولاد کو تکلیف دے گا، میرے دوستوں کو تکلیف دے گا، میرے ملک کو تکلیف پہنچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عقل سلیم ہے، صحیح طریقے کے ساتھ عقل کی تربیت ہوئی ہے، اور عقل کو اچھے رول ماڈلز دیے گئے ہیں۔ اب وہ کسی نے تو دینے ہیں نا، وہ یہاں ملنے ہیں آپ۔ اگر رول ماڈلز بنا لیں گے سوشل میڈیا والے، رول ماڈلز بنائیں گے میڈیا والے، رول ماڈلز بنائیں گے مالدار لوگ کہ جیسے بھی پیسہ کمائیں، رول ماڈلز ہوں گے دنیا میں جاہو منصب والے، رول ماڈلز ہوں گے دنیا میں طاقتور، تو عقل کو تو آپ نے ڈائریکشن خود دے دی، یا جس ماحول میں رہتے تھے اس ماحول نے عقل کو ڈائریکشن دے دی۔ اب خواہشات تو بے لگام ہیں، اس نے تو سگنل بھیجتے رہنا ہے، اور عقل کو صحیح ڈائریکشن نہیں دی کسی نے، اس نے پھر ہر غلط صحیح سگنل کو اپروو کرتے چلے جانا ہے۔ جس کی عقل بالکل فوت ہو گئی ہوتی ہے وہ بالکل غلط صحیح چھوڑ دیتا ہے، وہ ہر چیز پھر جو چاہتا ہے اس کا نفس وہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ قتل بھی کرتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ ظلم بھی کرتا ہے۔ لیکن جس کی کچھ نہ کچھ عقل کو تمیز ہوتی ہے وہ پھر بہت بری چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، کچھ چھوٹی بری چیزوں کو اپروو کرتا رہتا ہے۔ لیکن جس کی عقل بہت تربیت یافتہ ہو جاتی ہے تو وہ 100% بری چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اچھی چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عقل فلٹر ہے، خواہشات دل سے پیدا ہوتی ہیں، عقل ان کو اینالائز کرتی ہے۔ تو یہاں پر ان تعلیمی اداروں میں یہاں آپ اپنی عقل کو ٹرین کرنے آئے ہیں۔ یہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اچھے رول ماڈلز عقل کو دکھاتے ہیں کہ یہ رول ماڈلز ہوتے ہیں، نیکسٹ ٹائم جب میرے نفس سے سگنلز موصول ہوں تو ان رول ماڈلز کو دیکھنا، یہ سبق عقل کو دیتے ہیں، اور پھر اس کو مطالعے سے ٹرین کرتے ہیں، کیونکہ فیڈنگ ہے نا، یہ اے آئی آج کل جو ہے یہ کیا ہے، اس کو جو فیڈ کرتے ہیں وہ اسی میں سے ہی خبر دیتا ہے نا آپ کو، جو آپ فیڈ کریں گے وہ دے گا۔ تو عقل کو بھی جو فیڈ کریں گے پھر نیکسٹ ٹائم جب نفس اس سے سوال کرے گا جو کچھ عقل میں فیڈ ہوا ہوگا وہ اس کے مطابق جواب دے گا۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو کیا فیڈ کرتے ہیں، اس کو کشف المعجوب فیڈ کرتے ہیں
یا اس کو کسی سوشل میڈیا کی کوئی بیہودہ بات فیڈ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں. نیکسٹ ٹائم پھر جب نفس نے اس کو سگنلز بھیجنے اس نے اس کے مطابق فیصلہ کر دینا. اس وجہ سے جب تک، اور یہ جو جبلت ہے نا جو سوال کرتی ہے، یہی جبلت خودی ہے. علامہ اقبال جس کو خودی فرماتے، تو وہ جو خودی ہے نا، یہ وہی جبلت کے سوال ہیں اور سگنلز ہیں. یہی وہ خودی ہے. تو خودی سوالات کے ساتھ عقل سے رابطہ کرتی ہے، اور جب تک خودی مسلمان نہ ہو چکی ہو اس کو عقل کے تابع رکھنا ضروری ہے. لیکن جن کی خودی مسلمان ہو جاتی ہے تو پھر علامہ اقبال جیسے فرماتے ہیں نا، لازم ہے پاسبان عقل رہے دل کے قریب، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. جب خودی مسلمان ہو جاتی ہے پھر دل کو تنہا چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ پھر دل غلط فیصلے نہیں کرتا. وہ مسلمان ہو چکا ہوتا ہے، وہ بری خواہشات اس میں پیدا نہیں ہوتی. وہ لوگ محفوظ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہو چکے ہوتے ہیں. جب تک ایسی کیفیت نصیب نہ ہو چکی ہو تب تک اس کو عقل کے تابع رکھا جائے، اور عقل کو مسلسل ٹریننگ کے پروسیس میں ڈالے رکھنا ضروری ہے. کبھی بھی انسان گریجویٹ نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ ذرا سی آپ نے اس کو گنجائش اور مہلت دی، خواہشات تو بے ہنگم ہیں، اس نے اس کو تباہ کر دیا. علماء کرام مسلسل کیا کرتے ہیں؟ صبح و شام وہ کتابوں کی جرمٹ میں رہتے ہیں، کتابوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر کی صحبت میں رہتے ہیں، قرآن مجید کی صحبت میں رہتے ہیں، احادیث مبارکہ کی صحبت میں رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ان کی خواہشات سیدھی ہو گئی ہیں. خواہشات ان کی باقیوں جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن عقل سالم ہوتی ہے. وہ پھر اس پیمانے میں احکام شریعت کے مطابق غلط اور صحیح کو پوری طرح دیکھتے رہتے ہیں، برے سگنلز کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں اور صحیح باتوں کو انجام دیتے رہتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم دین جو ہے اس کی خود ہی مسلمان بھی ہو گئی. وہ پھر علماء ربانیین جن پر اللہ پاک اپنا فضل فرما دے، وہ پھر عقل پہلے سالم ہوتی ہے، وہ کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جن کو اہل اللہ کی فہرست میں شامل کر دیا جائے اور صالحین ہو جائیں تو ان کی خودی بھی اللہ پاک مسلمان کر دیتا. ایک اور شعر ہے نا علامہ اقبال کا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب یہ نگاہ سے کیا مراد ہے؟ یہ اسی خودی کی بات کر رہے ہیں کہ زبان سے کہتے بھی رہے جو کچھ بھی، تو ساری زندگی پنجوں پہ گزارنی پڑے گی، ایج پہ، کہ کبھی حملہ آور کوئی تکڑا ہو گیا تو لے جائے گا ساتھ. ہمیشہ بس اسی خطرے میں زندگی گزارتے ہیں جب تک خود ہی مسلمان نہیں ہو جاتی. اور دل و نگاہ کا مسلمان ہونا کیا ہے؟ یہی کہ دل سوچ پیدا کرتا ہے. اب سائنس نے بھی پروو کر دیا ہے کہ دل کے اندر، یہ جو ہمارا دل دھڑکتا ہے، اس کے اندر بھی ایک چھوٹا دماغ موجود ہے جس کے اندر اپنی سوچ ہے. یعنی دل اپنی سوچ رکھتا ہے، صرف دل خون سپلائی نہیں کرتا، دل اپنی سوچ رکھتا ہے، اور وہ پھر اپنی خواہشات کو عقل کی طرف منتقل کرتا ہے. یہ وہ خود ہی سے جڑا ہوا. اور دل و نگاہ سے مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے برائی نہ دیکھنا. نگاہ سے مراد اپروچ ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں. نیگیٹو طریقے سے دیکھتے ہیں، تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، اس میں گنجائشیں کیسی ہیں. زاویہ نگاہ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو آپ کا زاویہ نگاہ مسلمان ہونا چاہیے، جس میں تنگ نظری نہ ہو، جس میں نفرت نہ ہو، جس میں فرقہ واریت نہ ہو، جس کے اندر محبت اور احترام انسانیت ہو، جس میں درد انسانیت ہو، احساس ہو. یہ نگاہ ہے، اپروچ ہے نا کہ آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. تب آپ حقیقی معنوں میں وہ پوری خود ہی مسلمان ہو جائے گی.
جب یہ نصیب ہو جائے گا پھر آپ محفوظ ہو جائیں گے. پھر عقل چھٹی پر بھی چلی جائے تو دنیا کے کام تو نہیں رہیں گے لیکن رحمان کے کام کے رہیں گے. یہاں دنیا میں آپ کو لوگ مجنون کہیں گے لیکن وہاں پر سب سے زیادہ سمجھدار مانے جائیں گے. تو دونوں چیزیں محفوظ رہیں تو بہترین ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خود ہی مسلمان ہو گئی ہو اور عقل چھٹی پر بھی چلی جائے تو بھی نقصان آخرت کا نہیں ہے. وہ ایک معروف واقعہ ہے نا، حضور شیخ الاسلام نے بھی خطابات میں کئی بار بیان فرمایا. وہ جو ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کسی نوجوان کو دیکھا، اس کو پتھر مار رہے تھے اور کہتے تھے یہ مجنون ہے، پاگل ہے. تو پوچھا کیا تم واقعی پاگل ہو؟ اس اللہ والے نے پوچھا. کہتے ہیں اگر پوچھو کہ دنیا والوں کے سامنے تو ہاں، لیکن پوچھو کہ آسمان والوں کے سامنے تو نہیں. کیوں؟ شاید ممکن ہے کہ وہ اس اللہ کے بندے کی خود ہی جاگ گئی تھی اور عقل چھٹی پر چلی گئی تھی. تو یہ بھی برا سودا نہیں ہے. لیکن خود ہی موت کے گھاٹ اتر جائے، عقل جاگتی رہے، یہ برا سودا. دونوں جاگیں بہترین سودا ہے کہ بندہ ہوش مند بھی ہو اور خود ہی مسلمان بھی ہو. اس سے زیادہ خوبصورت کمبینیشن تو ہو نہیں سکتا. لیکن اگر کسی ایک چیز کو جانا ہی ہو تو بہتر ہے کہ خود ہی جاگ جائے اور عقل چلی جائے. کیونکہ آخرت کا سودا کامیابی والا تبھی ہے کہ خود ہی جاگتی ہو مسلمان. یہ بھی تب ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ عقل کو ٹرین کر دیں کہ جب تک اللہ پاک نہ سنبھال لے تب تک عقل بگڑنے نہ دے. اس لیے سادہ لفظوں میں دو باتیں: یا اللہ رب العزت براہ راست اپنی صحبت میں لے لے تو حفاظت ہو جائے. وہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب خود ہی جاگ جائے، مسلمان ہو جائے. اور جب تک یہ ممکن نہ ہوا ہو تو پھر اللہ والوں کی صحبت کبھی نہ چھوڑ، کیونکہ وہاں پر عقل کی ٹریننگ ہے. تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. یا براہ راست اللہ پاک کے سپرد ہو گیا ہو سارا نظام تو پھر تو محفوظ ہو گئے. جب تک یہ ممکن نہیں ہوتا تب تک پھر ایسی صحبتوں میں اپنی عقل کو ہمیشہ سربسجود رکھیں کہ جہاں پر اس کی ٹریننگ صحیح ہوتی ہے. اب خود ہی بھی مسلمان نہ ہو اور عقل بھی بغاوت کرے. اب میں تیسری بات کی طرف آ رہا ہوں. خود ہی بھی مسلمان ہونے کی گارنٹی نہ ہو اور عقل بھی سوال کرے، بغاوت کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے کسی ایک کو تو انچارج بننا ہے نا. یا اپنی خودی کو انچارج بنا دیں گے یا عقل کو انچارج بنائیں گے. عقل میں بھی فتور ہو، شرارت ہو، بغاوت کے جراثیم ہو، الٹی الٹی باتیں عقل تلاش کر کے لائے، اور صحبتوں میں سے جہاں بیٹھے اٹھے الٹے الٹے خیالات انسان کے اندر آئے، اور پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے خود ہی بھی مسلمان نہ ہو اور اس عقل کو بھی بزرگوں کی بغاوت میں انسان لے آئے کہ وہاں بھی میں نے نہیں بیٹھنا، میں خود سمجھدار اور پڑھا لکھا ہوں، اور خود ہی بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئی. تو پھر منزل کیا ہے انسان کی؟ کوئی ایک تو پہلو لینا ہوگا نا، کہ یا خود ہی سمجھدار ہو گئی ہو تو انسان کہے میں محفوظ ہو گیا ہوں، ابھی خود ہی بھی انڈر ٹریننگ ہے، اور عقل بغاوت کر دے کہ میں نے تربیت نہیں لینی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کسی ایک سمت پر بیٹھنا ضروری ہے. آج نوجوانوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا درپیش ہے، اور جو چیز سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھے طرح طرح کی بات، انسان کی خودداری کی بات کرنے والے، انسان کی سیلف انڈیپینڈنس کی بات کرنے والے، عقل کی بات کرنے والے،
طرح طرح کی 1000 باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں جو انسان کو کہتے ہیں کہ انسانیت بہتر ہے. تم نے کہاں اس کو بزرگوں کی غلامی میں انسانیت کو مجروح کر دیا. بھائی پہلے انسانیت کے درجے پر کوئی فائز تو ہو جائے. وہ تب ممکن ہوگا کہ جب اس کی خود ہی مسلمان ہو جائے گی. تو شروع سے ہی اس کو جب اس لائن پر آپ ڈال دیتے ہیں تو یہ در حقیقت تباہی کا راستہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ابھی سیکھا نہیں، عقل کو ٹرین نہیں کیا، جبلت کے میلانات درست نہ ہوئے اور تباہی کی طرف انسان چلا گیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہو اور 8-10 سال کی عمر میں آپ اسے کہیں اپنے اچھے برے فیصلے خود کریں. عقل تو اس کے اندر بھی ہے، کچھ فیصلے وہ خود کر سکتا ہے اور کچھ فیصلے اس پر نہیں چھوڑے جا سکتے. یہ کوئی بھی عقل مند شخص یہی بات کہے گا نا کہ 10 سال کے بچے پر کچھ فیصلے چھوڑے جا سکتے ہیں اور کچھ فیصلے نہیں چھوڑے جا سکتے. پھر 15 سال کی بریکٹ آ جاتی ہے، کہتا ہے کہ ہاں اب کچھ اور فیصلے چھوڑ سکتے ہیں، سارے نہیں چھوڑ سکتے. یہاں تک کہ 18-20 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، اب وہ بغاوت چاہتا ہے، وہ کہتا ہے سارے فیصلے میں خود کروں. لیکن سمجھدار کہیں گے کہ نہیں، ابھی بھی کچھ چھوڑیں گے اور کچھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ ایوالو ہو رہا ہے، میچورٹی نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ کے دین میں بھی ہے، زندگی گزارنے میں، اصلاح احوال کے سفر میں بھی ہے. انسان کو ایک انڈیپینڈنس بھی دی ہے اور گریجولی میچورٹی اور شعوری تجربے کے حصول کے ساتھ ساتھ گریجولی انڈیپینڈنس آتی ہے. کوئی شخص یکدم چاہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے. اس سے صرف خطرے کی دنیا میں اور مشکل حالات میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے. یہاں تک کہ لوگ 60-70 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر اگر بالکل خود ہی مسلمان نہیں ہوئی اور وہ حفاظت کے دائرے میں داخل نہیں ہوا تو مرتے دم تک بھی اس کو ایک نگران چاہیے، جہاں سے بزرگوں کی صحبت کا تصور وجود میں آتا ہے. ہاں، اور اگر کوئی اس مرحلے کو پار کر گیا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو آگے لوگوں کے لیے نگران بنا دیتا ہے، اس کے لیے حفاظت کا سامان فرما دیتا ہے. تو یہ تصور آج جس کو نوجوان نسل کوشچن کرنا لگ گئی ہے اور نتیجتاً یہ تباہی کے دہانے میں جاتی جا رہی ہے اور نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک پورا لائف سائیکل ہے تربیت کا، جس سے ہم بیزاری کا جب اعلان کرتے ہیں تو در حقیقت اپنی کامیابی سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ ہماری کامیابی اسی سائیکل سے جڑی ہوئی ہے. تو اپنی خواہشات پر عقل کے پہرے کو بٹھائے رکھنا اور عقل پر کسی اللہ والے کے پہرے کو بٹھائے رکھنا، یہاں تک کہ قلب سلیم ہو جائے، اس کے بعد پھر حفاظت ہو جاتی. اور تربیت کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو داخل رکھنا اور عقل کی بغاوت کو نامنظور کہنا، ہمیشہ ایکسپلور کرنا، لرن کرنا، کویسچن کرنا، سیکھنا، لیکن عقل کی بغاوت کو اپریشیٹ نہ کرنا، کیونکہ عقل ایک ایسی چرخی کا نام ہے، یہ کسی طرف بھی گھوم جاتی، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو اس لیے عقل کو استاد نہیں مانا جا سکتا. عقل ڈسپلن کرتی ہے، لیکن خود اگر عقل ڈسپلنڈ ہو چکی ہو تو، اگر عقل ڈسپلن نہیں ہوئی پھر لگتا ہے کہ عقل ڈسپلن کرتی ہے، لیکن وہ صحیح معنوں میں خواہشات کو تنظیم نہیں کرے گی، اس کو منظم نہیں کر پائے گی. اور یہ جو عمر ہوتی ہے نا، یہ جذبات سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اس کے اندر انسان کو لگتا ہے کہ میں سب کچھ فتح کر لوں گا، سب کچھ میری دسترس میں ہے، میری ریچ میں ہے، میں یہ کر لوں گا. حضرت مولا روم کا بڑا معروف قول ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا
تو میں سارے زمانے کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا، اور جب میں سمجھدار ہو گیا ہوں تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں مصروف۔ میں سمجھتا تھا سارا جہاں غلط ہے، لیکن اب جب سے سمجھدار ہوا ہوں تو میں اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں مصروف۔ یہ فرق ہوتا ہے جذباتی دور کا اور میچورٹی کے دور کا۔ انسان کہتا ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، سارا جہاں ٹھیک ہو جائے، اور جذباتی دور کے اندر انسان کہتا ہے میں سارے جہاں کو ٹھیک کر لوں گا، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسی دور کے اندر اپنی عاجزی، انکساری، تربیت، اخلاق، اخلاص، مجاہدہ، مطالعہ، عبادت، ریاضت، ان تمام امور کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور اسی نے آپ کو آپ کی میچورٹی کی زندگی کے اندر بہت خوبصورت زندگی عطا کر دی۔ اور اس عقل کو دکھانے کے لیے اس دور کا سب سے بہترین ماڈل مجدد رواں صدی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی صورت میں اللہ پاک نے ہمارے سامنے رکھا، اور دیگر بزرگان دین جن کے ساتھ ہماری سنگت صحبت ہے، جہاں جہاں آپ لوگوں کی ارادت نسبت کہیں ہوگی، ان کی زندگیوں میں جہاں پر خیر ہو، کاروباریت نہ ہو، وہ سارے بہترین ماڈلز ہیں۔ عقل کو وہ رول ماڈلز ہمیشہ دکھاتے رہیں، اور پھر اس کی عقل کی تربیت کرتے رہیں تاکہ یہ بہتر فیصلے کرے خود ہی کے لیے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہمیشہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس انسٹیٹیوشن کو حضور شیخ الاسلام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جملہ اساتذہ جو صبح و شام آپ سب کی تربیت میں مصروف ہیں، اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے موجودہ دور بھی اور آئندہ آنے والی زندگی بھی اللہ پاک خوشگوار اور خوبصورت بنا دے، ایسی زندگی جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔